ऐसे और बहुत से प्लैनेट भी हैं। आइए आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे। नेम ऑफ द प्लैनेट्स: सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आज हम मार्स का ऑर्बिटल पीरियड 687 ज़मीनी दिनों के बराबर है। इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस पर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से इसका रंग ऑरेंज रेड लगता है। आज के टॉपिक में हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर: एटमॉस्फेयर 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है जो जमीन की सतह से ऊपर की तरफ फैले हुए हैं। ट्रोपोस्फेयर: ट्रोपोस्फेयर के बुनियादी अज्जा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं। जमीन के एटमॉस्फेयर का 99% वॉल्यूम इन 2 गैसेस पर मुश्तमिल है। स्ट्रेटोस्फेयर: ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला स्फीयर है जो कि 50 किलोमीटर तक बुलंद है। इस रीजन में टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बतदरीज बढ़ता है। दिलचस्प मालूमात: ओजोन एक जानी पहचानी गैस है। क्या आप जानते हैं कि फोटोकॉपियर मशीन भी इस गैस के बनने का बाइस होती है? एक नागवार बू महसूस की होगी, ये ओजोन गैस होती है। ये एक जहरीली गैस है और बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले शहरों में गर्म दिनों में बनती है। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो अर्थ के बनने की स्टोरी बताती है जो हम समझते हैं कि 4,500 मिलियन साल पहले बनी। ये ठोस और माया आयरन कोर का बताती है। एक ठोस लेकिन माया गर्म रॉक मेंटल और एक ठोस पत्थर की क्रस्ट जिसमें माया ओशन और सतह पर फिजाई गैसेस हैं। इब्तिदाई कायनात ज्यादातर हाइड्रोजन और कुछ हीलियम से बनी थी। इनसे सितारे बने जिसे कश्य शकल के जरिए इकट्ठा किया गया। इन सितारों में आयरन के एलिमेंट्स बन गए। जब बहुत बड़े सितारे टूटते हैं जिन्हें सुपरनोवा कहा जाता है तो पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स बन जाते हैं और खला में फैल जाते हैं। इसकी वजह से हमारा सूरज और शमसी निज़ाम बना। तो हम सब स्टार डस्ट से बने हुए हैं। जो सियारे सूरज के करीब थे उन्होंने अपनी हाइड्रोजन और हीलियम फजा में छोड़ दी और अब तक गैस के बड़े गोले लगते हैं जैसा कि जुपिटर। इसीलिए इब्तिदाई जमीन माया रॉक्स और धातों से बनी डेब्रिस की कश्य शकल की वजह से गर्म हुई जिससे जमीन बनी। हमारा चांद शायद 2 इब्तिदाई सियारों के टकराने से बना। चूंकि चांद भी जमीन की तरह एक ही उम्र का है और इसके पत्थरों के अज्जा भी एक हैं। जब जमीन बहुत गर्म थी तो गाढ़ा आयरन सॉलिड अंदरूनी और पिघला हुआ बैरूनी कोर बनाने के लिए डूबा। ये लिक्विड आयरन ही है जिसकी वजह से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। हल्के रॉकी मटेरियल्स जिनमें ज्यादातर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम सिलिकेट शामिल हैं गर्म ठोस मेंटल बनाते हैं। ताहम मेंटल ठोस है। ये बहता है जैसा कि बर्फ बहती है जब ग्लेशियर्स पहाड़ों से नीचे बहते हैं। आखिर में ठोस क्रस्ट है जो कि निस्बतन बेसाल्ट की पतली तह है जिसमें ज्यादातर मैग्नीशियम सिलिकेट और सिलिका कंपोजिशन है जो कि पूरे ठोस मैग्ना से बना है, जहां लाइटर कॉन्टिनेंट ज्यादातर कम डेंस ग्रेनाइट से बने हैं जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट और सिलिका का मुरक्कब है और मौसर तरीके से क्रस्ट पर बहता है। जैसा कि आप हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की वीडियो के बारे में देख सकते हैं कि हमारे कॉन्टिनेंट में ये पूरे ग्लोब में बहते हैं। ये टूट जाते हैं और वक्त के साथ साथ फिर से मिल जाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जमीन के इब्तिदाई दिनों से अब तक कॉन्टिनेंटल रॉक्स बहती रहती हैं समंदर की इस ठोस जमीन के बाहर और फिजा में। इब्तिदाई फिजा जमीन के साथ मजबूती से ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी होती है। इसमें ज्यादातर नाइट्रोजन, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर वेपर्स होंगे। माहौल में उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, जैसा कि ये अभी तक फोटोसिंथेसिस से शुरू नहीं हुई थी। हमारे पास इस कहानी को बताने के लिए वीडियो है। जैसे जमीन ठंडी हुई तो वाटर वेपर्स ओशन बनाने के लिए कंडेंस हुए। वक्त के साथ साथ हल होने वाले नमक पत्थरों से बारिश में मिलना शुरू हुए जो ओशन में बहे, जिसने इन्हें नमकीन बनाया। जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमने इस कहानी को बहुत से तरीकों से बयान किया है। ज़लज़ले 2 अक़साम की वाइब्रेशनल वेव्स बनाते हैं। P प्राइमरी प्रेशर वेव्स जैसा कि साउंड और S सेकेंडरी ट्रांसवर्स वेव्स जैसा कि वेव्स समंदर पर। इसके अलावा ये वेव्स लिक्विड के जरिए नहीं गुजर सकती। इनकी स्पीड का अंदाज़ा कोर और मेंटल की मुख्तलिफ डेंसिटी से लगाया जा सकता है और इससे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती हैं ताकि हम ज़मीन की साख्त और तहों का अंदाज़ा लगा सकें। पत्थरों की उम्र का अंदाज़ा ज़्यादातर रेडियो एक्टिव डेटिंग से लगाया जा सकता है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा कि पोटेशियम 40 रेडियो एक्टिव डिके होता है, एक डिके
پروڈکٹ بناتی ہے۔ اس کیس میں آرگون 40 جو پتھر میں بنتی ہے، جیسے ہی پتھر ٹھوس ہو جاتا ہے تو ایلیمنٹ کی آدھی زندگی یعنی ہاف لائف استعمال کر کے اس کیس میں 100 ملین سال ہم وہ عمر بنا سکتے ہیں کہ پتھر کیسے ڈیکے پروڈکٹ میں ٹھوس ہوا۔ اسے ابتدائی دھات سے کمپیئر کریں گے۔ مثلاً اگر پوٹاشیم اور آرگون کی برابر مقدار ہو تب پتھر 100 ملین سال پہلے ٹھوس ہو چکا تھا، ڈائناسورز کے ہونے سے بھی بہت پہلے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زلزلے اور ریڈیو ایکٹیو کی اسٹڈی میں ہم نے زمین کی کمپوزیشن کے بارے میں بات کی۔ یہ ٹھوس اور مائع آئرن کے کور پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ٹھوس لیکن مائع گرم پتھر والی مینٹل اور ایک ٹھوس پتھر والی کرسٹ پر، جس میں مائع اوشن اور گیشیس ایٹماسفیئر اس کی سرفیس پر ہوتی ہیں۔ زمین ایک پلانٹ ہے جو کہ ایک زیر غور اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کی پیمائش بھی حقیقی نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں کے لیے پلانٹس صرف آسمان پر برائٹ لائٹس تھیں۔ ایک نمایاں نقطہ نظر جو کہ ان فکسڈ سٹارز کے درمیان حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ زمین ان میں سے ایک کیسے ہو سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق ٹیلیسکوپ میں وہ ڈاٹس ورڈز بن گئے اور ان کی اسپیس کرافٹ پلیسز بن گئیں۔ ارتھ بہت سے پلانٹس کی طرف یونیورس میں ایک یونیک گھر کی طرح۔ ٹیریسٹریل پلانٹس میں ارتھ سب سے بڑی ہے۔ 4 چھوٹے اور ڈینسر پلانٹس سورج سے قریب ہیں۔ یہ 13,000 کلومیٹر چاند سے دور ہیں جو کہ بہت بڑا ہے، جس کے بارے میں ہم اگلے ہفتے میں سیکھیں گے۔ دوسرے 3 ٹیریسٹریل پلانٹس کے علاوہ ارتھ میں کوئی چیز بہت اہم ہے، وہ پانی ہے۔ پانی، خاص طور پر مائع پانی جو کہ سرفیس پر ہوتا ہے جہاں یہ ہر جگہ فلو کر سکے، بخارات بن سکے، بادل بن کر بارش برسائے اور کچھ کیمیکلز کے ساتھ مل کر بہت دلچسپ کمپلیکس چیزیں بناتا ہے، جیسے گلہری کی زندگی۔ زمین پر سسٹینڈ لائف پانی پر انحصار کرتی ہے، یہ بے شک ہوا پر بھی انحصار کرتی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور دونوں بقا کے لیے ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ پر انحصار کرتے ہیں، اور ان کی موجودگی اس پر منحصر کرتی ہے کہ ہمارے پلانٹ کے اندر گہرائی میں ہو رہا ہے۔ لہذا چلیے ایک نظر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ سورج، ارتھ کی بہت سی لیئرز ہوتی ہیں اور اس کا سینٹر کور ہوتا ہے جس کی دراصل 2 لیئرز ہوتی ہیں، اندرونی کور اور بیرونی کور۔ اندرونی کور سالڈ ہوتی ہے اور زیادہ تر آئرن اور نکل سے بنی ہوتی ہے۔ یہ ہیوی آئنز ہیں اور پلانٹ کے سینٹر میں بھیج دیے جاتے ہیں جہاں یہ بن کر بڑے ایلیمنٹس جیسا کہ آکسیجن، سلیکون اور نائٹروجن بناتے ہیں اور سرفیس سے باہر آتے ہیں۔ سالڈ اندرونی کور تقریباً 1200 کلومیٹر ریڈیس رکھتی ہے، یا 10% سے زیادہ ریڈیس زمین کا ہوتا ہے۔ باہری کور بھی زیادہ تر آئرن اور نکل ہے، لیکن یہ لیکوڈ ہوتا ہے، میٹیریل فلو کر سکتا ہے۔ یہ تقریباً 2200 کلومیٹر گاڑھا ہوتا ہے۔ ٹیمپریچر کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اور 55 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح پریشر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ توقع کر سکتے ہیں۔ جتنا پلانٹ کا وزن ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں، جیسا کہ زیادہ ٹیمپریچر۔ آئرن ایک لیکوڈ ہوگا، لیکن آئرن سالڈ کے طور پر رہ سکتا ہے اگر پریشر کافی زیادہ ہو تو۔ اندرونی کور میں پریشر کافی زیادہ ہے، اگرچہ آئونک سالڈ کافی گرم ہوتا ہے۔ باہری کور میں جہاں یہ گرم ہی رہتا ہے لیکن پریشر تھوڑا بہت کم ہوتا ہے، آئرن ایک لیکوڈ ہے۔ کور کے اوپر مینٹل ہوتی ہے، یہ تقریباً 2900 کلومیٹر تھک ہوتی ہے۔ مینٹل تھوڑی سی ویئرڈ ہوتی ہے، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لاوا ہے، لیکن دراصل بہت تھک گرم پلیٹس ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر سالڈ کی طرح بیہیو کرتی ہیں، لیکن زیادہ دورانیے کے لیے جیولوجیکل پیریڈ کے دوران یہ فلو کرتی ہیں۔ مینٹل کے ٹاپ پر کرسٹ ہوتا ہے جو کہ راک کی ایک ٹھوس لیئر ہے۔ کرسٹ میں راک کی مکمل ڈینسٹی مینٹل سے کم ہوتی ہے، لہذا یہ مینٹل پر فلو کرتی ہے۔ یہاں ارتھ پر کرسٹ کی 2 اقسام ہیں، اوشیانک کرسٹ جو کہ تقریباً 5 کلومیٹر تھک ہے، اور کیرنن کرسٹ جو کہ 30 سے 50 کلومیٹر تھک ہوتی ہے۔ ابھی تک کرسٹ دوسری لیئرز کے مقابلے میں تھن ہے۔ کرسٹ اگرچہ سالڈ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ بڑی پلیٹس میں ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ حرکت کر سکتی ہیں جو کہ پلیٹس کی حرکت کو ڈرائیو کرتی ہیں، اور مینٹل میں راک فلو کرتی ہے اور مینٹل کو ہیٹ کے ذریعے ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ کور ہیٹ کے ساتھ مینٹل کے باٹم میں ہوتی ہے، یہ کنویکشن کا باعث بنتی ہے۔ گرم مٹیریلز اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، یہ بہت زیادہ سپیڈی نہیں ہے۔ فلو کا ریٹ صرف کچھ سینٹی میٹر پر ایئر ہوتا ہے، لہٰذا 1 کلومیٹر کو حرکت دینے کے لیے 50 یا 60 ہزار سال درکار ہوتے ہیں۔ سرفس سے گرم مٹیریل اوپر اٹھتا ہے لیکن یہ کرسٹ کے ذریعے بلاک ہو جاتا ہے۔ میگنیٹک راک پلیٹس کی طرف دھکیلتی ہیں جو انہیں آہستگی سے اس کے گرد سلائیڈ کرتی ہیں۔ آپ کی انگلیاں بھی ایک ہی ریٹ سے گرو کرتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں۔ لاکھوں سالوں سے زیادہ عرصے کے دوران ارتھ سرفس تبدیل ہو گئی ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کیرنن اب لاکھوں سالوں سے موجود نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر عام طور پر جہاں پلیٹس اکٹھی ہوتی ہیں تو کرسٹ
کرسٹ کمزور ہو جاتی ہے۔ میگنیٹ اسے سرفیس بنانے والی ولکینز کی طرف پش کرتا ہے۔ دوسرے ولکینز جیسا کہ ہوائے گرم میٹیریلز کو اوپر کی طرف پش کرتے ہیں جو پلیٹ کے مڈل کارنر میں ہوتے ہیں۔ جیسے پلیٹس حرکت کرتی ہیں تو گرم جگہ لاکھوں سالوں میں ولکینز میں لینئر تبدیلی لاتی ہیں۔ ولکینز نئے میٹیریلز کو بناتے ہیں، یہ گیس کو بھی پمپ کرتے ہیں۔ گیس زمین سے باہر نکلتی ہے، ایک بڑا پارٹیکل ولکینز کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے۔ ارتھ کا اندرونی حصہ گرم ہوتا ہے، کور میں یہ اتنا گرم ہوتا ہے جتنی سورج کی سرفیس ہوتی ہے۔ یہ حرارت کہاں سے آتی ہے؟ ان میں سے زیادہ تر 4.5 بلین سالوں پہلے زمین بننے کے بعد ختم ہو گیا تھا، جیسا کہ چٹان ایک دوسرا ٹکڑا زمین کی صورت میں جمع ہو گیا تھا۔ ٹکراؤ کی وجہ سے ماس ہیٹڈ ہوا، جیسے ہی اوپر کی طرف اٹھا حرارت بھی پیدا ہوئی اور اس کی ٹوٹل ہیٹ اندر کی طرف ماس کے بڑھنے سے بنی۔ یہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے اٹریکٹ ہوا اور گرم میٹیریل کی وجہ سے سکویز ہوا۔ دوسرا سورس ایلیمنٹس ہیں جیسا کہ یورینیم زمین کے اندر ہوتا ہے جو کہ ہیٹ کو ایٹم اور ریڈیو ایکٹیو ڈکے کے طور پر ایڈ کرتا ہے، اور ہیٹ کی فورتھ فورس ڈینس میٹیریل ہے جیسا کہ آئرن اور نکل زمین کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور چیزوں کو گرم کرتے ہیں۔ بہت سی اشیاء زیادہ حرارت کی وجہ سے ایڈ اپ کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں سال بعد ارتھ پر آگ ابھی تک موجود ہے۔ زمین کی بیرونی کور لیکوڈ میٹل ہے جو بجلی کی موصل ہے۔ لیکوڈ ویکس ہو سکتا ہے اور اس کی موشن میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح زمین کی روٹیشن اس موشن کو بڑے سلینڈریکل روز میں ترتیب دیتی ہے جو ایکسس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اس کا مکمل اثر میگنیٹک نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے ساتھ میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے جو کہ ارتھ کے فزیکل سپن ایکسس پول کے قریب ہوتا ہے۔ میگنیٹزم کے لوپس ارتھ کے گرد گھومتے ہیں اور بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ سولر ونڈ سے بہت سے چارجڈ پارٹیکل ریفلیکٹ کرتے ہیں اور کچھ کو جیو میگنیٹک فیلڈ کے بغیر ٹریپ بھی کر لیتے ہیں جو ڈائریکٹ ماحول میں جاتے ہیں۔ لاکھوں سال پہلے وہ ایئر وے کی طرح گھومتے تھے جیسے کہ ریت کا طوفان۔ مارس مثال کے طور پر اس کا میگنیٹک فیلڈ مضبوط نہیں ہوتا اور ہم سوچتے ہیں کہ اسی وجہ سے آج یہ ہمارے ماحول میں نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک ایٹماسفیئر ہے اور ارد گرد چلنے والی ہوا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ارتھ سرفیس کرسٹ کے اوپر گیس کی تہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ سالڈ نہیں ہے، یہ اونچائی سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تعریف کے مطابق ارتھ ایٹماسفیئر اور سپیس کے درمیان لائن 100 کلومیٹر اوپر ہوتی ہے جسے ہم کیرنن لائن کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو مبارک ہو، آپ ایک ایسٹروناٹ ہیں۔ ایٹماسفیئر کا والیوم 70% نائٹروجن، 21% آکسیجن اور 1% آرگون اور ٹریس گیسز رکھتا ہے۔ یہ پانی کے ویپر بھی رکھتا ہے۔ تقریباً 8 سے 15 کلومیٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں۔ یہ خاص ایٹماسفیئر باٹم میں گرم ترین ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہوا میں ہمیں کنویکشن حاصل ہوتا ہے جو بادل بنانے کے لیے اپنے ساتھ پانی رکھتا ہے، جسے ہم اصطلاحاً موسم کہتے ہیں۔ اونچائی تقریباً 25 کلومیٹر پر اوسطاً ہوتی ہے جہاں اوزون کی تہ ہوتی ہے۔ آکسیجن کا مالیکیول جو سولر وی یو لائٹ کو اچھے سے جذب کرتا ہے، کیرنن لائن بایولوجیکل مالیکیولز کو توڑ دیتی ہے، لہذا اوزون لیئر حفاظت کے لیے خاص ہے۔ مختلف میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہوا کے ذرات کو ٹریپ کرتے ہیں۔ یہ کچھ نیچے کے ایٹماسفیئر کو بھی متوازن رکھتے ہیں جو ہوا میں 150 کلومیٹر اوپر مالیکیولز رکھتے ہیں۔ یہ مالیکیولز کو تیز کر دیتے ہیں جو مختلف رنگوں کی روشنی emit کرتے ہیں۔ نائٹروجن سرخ اور نیلی روشنی emit کرتی ہے، آکسیجن سرخ اور سبز۔ ہم اس گلو کو اورا کہتے ہیں اور یہ جیو میگنیٹک پولز کے نارتھ اور ساؤتھ کے قریب واقع ہوتا ہے۔ لائٹ زبردست ریبنز اور شیٹس بنا سکتا ہے جو کہ میگنیٹک فیلڈ کی شیپ پر انحصار کرتا ہے۔ میں نے اورا کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ آپ ایٹماسفیئر میں موجود ہیں۔ جیسے ہی ہوا چلتی ہے جو یہاں ہے، یہ زمین کی سرفیس پر 1 کلو گرام پر اسکوائر سینٹی میٹر کا پریشر لگاتی ہے یا تقریباً 10 ٹنز پر کیوبک میٹر کا۔ یہ ٹن میں موجود ہوا آپ کو نیچے کی جانب دھکیلتی ہے۔ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دراصل تمام ڈائریکشنز میں لگ رہی ہے اور جب سلائیڈ کریں تو اوپر کی طرف بھی آتی ہے، اور آپ کی باڈی انٹرنل پریشر نہیں رکھتی، وہ اسے بیلنس رکھتی ہے۔ ارتھ سرفیس کے گرد لکوڈ پانی رکھتی ہے جو پلینٹس کے درمیان ایک نایاب چیز ہے۔ کیرنونک کرسٹ اوشیانک کرسٹ کی نسبت زیادہ ہے، لہذا پانی نیچے گرتا ہے۔ سرفیس پانی سے 70% ڈھک جاتی ہے۔ زیادہ تر ان میں سے کچھ پانی تب بنتا ہے جب ارتھ بنتی ہے اور کچھ قدرتی طور پر جو کہ لاکھوں سالوں پہلے کا تاثر رکھتا ہے۔ عام سورس کا درست تناسب زائد ٹیریسٹریل پانی ابھی تک سائنسدانوں کے درمیان موجود ٹاپک ہے۔ اصل میں نے ایٹماسفیئر میں گیس کے ٹریس مالیکیولز کا ذکر کیا۔ CO2 کیا ہے جو صرف ماحول میں 0.04% ہوتی ہے،
لیکن یہ خطرناک ہے۔ سورج کی روشنی میں زمین کو گرم کرتی ہے جو انفراریڈ روشنی امیٹ کرتی ہے۔ اگر یہ انفراریڈ روشنی باہر آئے تو سپیس ریڈیٹ ہوتی ہے، زمین ٹھنڈی ہو جائے گی لیکن CO2 ٹریپ ہو جائے گی۔ ان اقسام کی ریز اور ارتھ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں جو زمین کو گرم کرتا ہے۔ ارتھ کے اوسط ٹمپریچر کے بغیر پانی کا فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور پھر ہم آئس ورلڈ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماحولیاتی سائنسدان CO2 کے لیے کافی فکر مند ہیں۔ تھوڑی مقدار اچھی چیز ہے لیکن بہت زیادہ خطرناک ہے۔ بس انڈسٹریل انقلاب کے حوالے سے ہم بہت زیادہ گیس ماحول میں ایڈ کرتے ہیں جو بہت حرارت کو جذب کرتا ہے۔ ہر پیمائش کے دوران ہیلتھ کا ہیٹ کانٹینٹ اوپر یا نیچے بڑھتا ہے، جیسا کہ گلیشیئر اور گرین لینڈ اور سمندری برف وغیرہ نارتھ پول پر ہوتے ہیں۔ سمندری لیول اوپر اٹھتا ہے اور کچھ CO2 ماحول میں سمندروں کے ذریعے جذب ہو جاتی ہے۔ یہ سائنسی تصور ٹیرا فارمنگ کہلاتا ہے۔ ایک دوسرے ایلین پلانٹ پر چلتے ہیں اور ارتھ پر مزید روشنی کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے الٹ کیا پروسیس ہوگا، لیکن یہ وہ ہے جو ارتھ اب کر رہی ہے۔ ارتھ صرف سولر سسٹم پر ہیبیٹل پلانٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کس سے دور رہنا ہے۔ آج آپ نے سیکھا کہ ارتھ گرم کور والا پلانٹ ہے۔ ایک تھک لیئر ہوتی ہے، مینٹل کی چٹان اور پتلی کرسٹس ہوتی ہیں۔ بیرونی کور مضبوط میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتی ہے جو ماحول کو تحفظ دیتی ہے۔ مینٹل میں حرکت وولکینوز پیدا کرتی ہے اور سرفس زیادہ تر پانی سے ڈھکی ہے۔ ارتھ کا ماحول زیادہ تر نائٹروجن پر مشتمل ہے اور انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔